प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले ओवरसीज दौरे की, जिसमें उनका पहला स्टॉप सऊदी अरेबिया था, जहां उन्होंने अरब इस्लामिक अमेरिकन समिट में शिरकत की। समिट में पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया के 55 ममालिक के सरबराहान मौजूद थे, लेकिन ईरान और शाम को शिरकत की दावत नहीं दी गई। अमेरिकी सदर के इस्लाम के बारे में सख्त ख्यालात की वजह से दुनिया भर में लोगों ने उनकी तकरीर को बहुत दिलचस्पी से सुना। 34 मिनट लंबी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और अमेरिका के गहरे ताल्लुकात को सराहा और मुसलमानों को अपने मुल्कों, मुआशरों और इबादत गाहों से शिद्दत पसंदों को निकालने को कहा। साथ ही उन्होंने ईरान को खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह करार दे दिया। अपनी तकरीर में सदर ट्रंप ने दहशतगर्दी का 31 मरतबा जिक्र किया, मगर दहशतगर्दी से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं किया। उसके बाद बात करेंगे फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जो आजकल ब्लॉगर्स और सहाफियों से अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट्स के हवाले से पूछगछ कर रही है। हाल ही में FIA ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के लोगों को कस्टडी में ले लिया था, जिसके बाद कुछ को छोड़ भी दिया गया। PTI ने इस सिलसिले में आज कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। आज सहाफी ताहा सिद्दीकी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि FIA के एक एहलकार ने उन्हें तफ्तीश के लिए FIA आने को कहा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं गुलीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर है, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप फिलफौर बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और यूट्यूब पे डॉन न्यूज़ के चैनल पे आप इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हमारा प्रोग्राम बराह रास्त देख सकते हैं। कुलबीर ने वो मशहूर फिल्म बनी थी ना मौला जट, उसमें वो रोल किया था वो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने, नूरी नत का। वो जेल में थे, उन पे कैमरा खुलता और वो जेल की सलाखों के साथ अपना जिस्म रगड़ते हुए, जैसे विड्रॉल सिम्पटम नहीं होते, तो वो पुकार रहे होते हैं कि मेरा भी कोई दुश्मन हो गए। सही। तो आजकल मैं कोई ऐसी ही कैफियत से गुजर रहा हूँ। अगर वक्त होता तो मैं वो जो तुमने दूसरा मौजू रखा है ना, ये जो सफाई सुथराई शुरू की है चौधरी निसार अली खान साहब ने, इस मुल्क में जहाँ पर के एक वजीर आजम को चीफ जस्टिस, वो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के काली जनाब जस्टिस जो है वो गॉड फादर कह सकते हैं, और 100 तरह की बातें होती हैं। वहाँ पर एक गरीब आदमी ने बैठ के, मैं सबसे ज्यादा निशाना बहुत सारे ये PTI के ट्रोल्स। अब अभी ये 3-4 दिनों से वो मैं गाना सुन रहा था, बहुत अच्छा गा रही थी, मैं उनके कदमों में बैठ गया गाने वाले। अच्छा वो उसको वो यूज स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा मुझे तो कुछ नहीं, बात तो ढीठ आदमी हूँ भाई। सही है, मुझे सिर्फ उस वक्त तकलीफ होती है जब के फर्ज करो कि कोई खातून बेचारी अगर उसने यानी सेल्फी ले ली है, उसको साथ लगा के वो किया जाए तो दुख ये होता है। नहीं, मेरे बारे में जो भाई, मैं चूंकि गुस्सा मुझे किसी और बात का है, मैंने बखुदा मैं जुमा हफ्ता इतवार, तुम्हें पता है मैं नहीं देखता टीवी। कल चूंकि अल्लामा डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं मुफक्कर इस्लाम, आलम असना शरकिया, वो अर्ज़ मुक़द्दस में बैठ के मुसलमानों को बता रहे थे कि इस्लाम को ख़तरा किससे है, और मैं तेरे सदके जाऊँ और मैं तेरे कुर्बान जाऊँ। बहरहाल आप डोनाल्ड ट्रंप से आपको बता रहा है कि हु आर योर एनिमीज, ड्राइव देम आउट। अब ये बात इनको समझ नहीं आई। जब उसने ट्रेवल शुरू किया तो कहने को मस्खरा है स्टीफन कोलबर्ट, उसने बता दिया ये तकरीर क्या करेगा। देखो मतलब क्या, ये दिखाना यार जरा। Overseas trip as president, and I hear there's a chance that when he returns, he'll still be president. First place Trump is going to, that's right, he's going to Saudi Arabia first, where he wants to unite the Muslim world with a speech on radical Islam. The idea is to unite our Islamic friends against our Islamic enemies. I love Muslims, okay? That's why I call you radical. I'm sure the speech will strike just the right tone because it's being drafted by Stephen Miller, who played a key role in creating the administration's travel ban on citizens from Muslim countries. And I'm
I'm being told the speech has just been blocked by a federal judge. After the president's done uniting the Muslim world with one speech, it's off to Israel to smooth over that little kerfuffle with the Palestinians. Should be a breeze. He's got this one in the bag. We all remember how confident Trump is about solving the Middle East conflict. Let's see if we can find a solution. It's something that I think is frankly maybe not as difficult as people have thought over the years. Obviously, not as difficult. Have you tried unplugging the West Bank and plugging it back in? That's like just वो बंदे ने कहा कि जनाब ट्रम्प साहब जाके बताएंगे कि you Muslims, you are good, you are my friends, but you are in trouble because of radical Muslims. और एक गैर मुस्लिम मजाक उड़ा रहा है कि वो मुस्लिम दुनिया को वो वहाँ बैठ के कह रहा है ये जिस दिन वो वहाँ से जहाज में बैठा और हम लोग हमारे हुक्मरान हमारी अशराफिया वो सुन रही है मुअद्दब हुई हुई और तालियां बजा रही है। अरे भाइयों क्या हो गया है? और दुख है मुझे कि मेरे मुल्क का वजीर आज़म 100 मुझे इख्तलाफ हूं भाई आप ये जो मेरा मुल्क है ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने बना कर नहीं दिया था मुझे ये पाकिस्तान कोई ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया की देन नहीं है खुद बनाया था नुसरत साहब। इराक और शाम को इस तरह बांटा नहीं गया था कि फ्रांस और बरतानिया बैठे खिलाफत उस्मानिया के अखरे किए बरतानिया को कहा इराक तुम्हारा फ्रांस को कहा सीरिया तुम्हारा मेरा मुल्क इस तरह नहीं बना है ये पाकिस्तान को एक जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए मुकम्मल जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक फेफड़े के साथ जिद्दोजहद करके बनाया है ये किसी जर्नैल का तोहफा नहीं है किसी साम्राज्य का तोहफा नहीं है किसी लॉरेंस ऑफ अरेबिया का तोहफा नहीं है और मुझे मेरे मुल्क में दहशतगर्दी कौन लाया? अमेरिका ने। किसने अफगान ये स्टिंगर हिकमत यार को मैंने दिए थे? नहीं अमेरिकियों ने दिए थे। ये किसने एसेट दिया था इन मुजाहिदीन को जाके वहां पे बच्चियों पे फेंको ये जो हमें दर्स दे रहे थे कल किसने यहाँ पे कहा यहां पर मुंतहिब वजीर आजम को फांसी दी गई सियासी कारकुनों को कोड़े लगाए गए मैं एक लफ्ज नहीं लिख सकता था गुलबदीन हिकमत आज यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था यहां पे कोड़े लगाए जाते थे लोगों को उसको रेसिस्ट किया है हमने और आज जो हमारे यहां 60 से 70 हजार मेरे मासूम बच्चे निहत्ते को मज़ोरों पे जाता हुआ कोई इमाम बार गांव में जाता हुआ मार्केट में कोई सेवन शरीफ में मार्केट में उनके जब यूं करके परखचे उड़ते हैं तो वो मैंने वो दहशतगर्दी फैलाई थी ये आपने फैलाई थी CIA ने फैलाई थी और सऊदी अरब ने फैलाई थी स्टिंगर देकर उन्हें ट्रेनिंग देकर डॉलर देकर और हमें बताते हो कि दहशतगर्दी से हमें कैसे बचाना है यहां सारी शिया सुन्नी की जो बबा है वो कब आई जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी कुछ ईरान की प्रॉक्सीज हो गई कुछ इराक की हो गई मेरे मुल्क बनाने वाले का मसलक जो था वो तो किसी ने नहीं पूछा उनको अल्लामा इकबाल खत लिख लिख कर दोनों का मसलक एक तो नहीं था कहते थे कि नहीं भाई आओ आपकी जरूरत है और कायदे आजम को काफिर आजम कहने वाला लतीफा है ये भी हैरान कुन बात है जो शख्स था उसका नाम था मौलाना मजहर अली अजहर मजलिस अहरार का आदमी था वो कायदे आजम के मसलक का था उसने काफिर आजम कहा था और उसको लोग मौलाना इधर अली उधर कहा करते थे सही इस मुल्क को बनाया है लसानी मजहबी मसलकी तफरीक से बियॉन्ड जाके कि हमें मुसलमानों के लिए एक जदीद मुल्क चाहिए एक ऐसा मुल्क चाहिए जहां पर कि हमें इजहार की आज़ादी हो और हम डेमोक्रेटिक फोरम्स के जरिए जमहूरी आज़ादियों के जरिए अदालतों के जरिए एक जानदार और तमाना यानी प्रेस के जरिए आगे बढ़े ठीक है हमारे 100 मसाइल हैं हम 20 करोड़ का मुल्क है भाई हम टैलेंटेड लोग हैं पूरी दुनिया ने कोशिश की ना आपके एटॉमिक पावर के बारे में मेरी भी शायद हजार रिजर्वेशन हैं लेकिन हमने जब एज ए नेशन फैसला किया कि वी विल बी एन एटॉमिक पावर क्या को रोक सका नहीं सही और ऐसा बंदे ऐसे मुल्क का पाकिस्तान
آبادی کے اعتبار سے انڈونیشیا سے چند لاکھ کا فرق چھوڑ کے سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک. the only Muslim nuclear power in the world. چلو ساتھ بریک آ گئی. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو صدر ٹرمپ کی جو تقریر تھی سعودی عرب میں اس پہ اپنا تبصرہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. گلوین دل دکھتا ہے ہمارے اشرافیہ کے للے تللے, ان کی آسانیاں. جنرل ضیاء الحق صاحب نے فاتح افغانستان بننا تھا, تو ٹھیک ہے جی, ان کے بھائی میں نے تو نہیں افغان پالیسی بنائی تھی, آپ نے بنائی تھی. آپ کا ڈیلیورر ایک ڈکٹیٹر تھا, جمہوری طور پر منتخب شخص نہیں تھا, اور آپ کی ڈکٹیٹروں کے ساتھ جو محبت ہے, جو ریئل کاز ہیں جس کی وجہ سے نوجوان فرسٹریٹ ہو کر ایکسٹریمزم کی طرف بڑھتے ہیں, السیسی سے جو تم نے پیار کیا ہے مسٹر ٹرمپ, مجھے نہ سمجھاؤ اور وہ بھگتو گے. پھر بعد میں آپ شکایت لگاؤ گے یہ ایمن زواری کو میں نہیں لایا تھا, اس کو سادات نے بھیجا تھا, اس نے کہا یہ ان کو نکالو یہاں سے بھیجو. ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے. اس کے بعد حسنی مبارک نے یہ کیا کہ اپنے ایکسٹریمسٹ سب نے یہاں بھیج دیے, کہا جائے جی افغانستان آزاد کراؤ. اسامہ بن لادن کہاں سے نہیں آئے نصرت صاحب یہ سارے؟ یہ کہاں سے تھے اسامہ بن لادن؟ یہاں کے تو لوکل تو وہ عوام قوم تھا بھائی. یہاں پہ کس نے گیسٹ ہاؤسز کھول لے ہوئے تھے ان کے؟ میں نے. تو میں کیوں سنوں ان کی باتیں؟ اور یہ ہم اتنے میرے پاکستان کے عام شہری کی زندگی کے بازار جاتے ہوئے, مسجد جاتے ہوئے, مزار جاتے ہوئے, امام بارگاہ جاتے ہوئے گھبرا جاتا تھا. 60 سے 70 ہزار بے گناہ معصوم نہتے بے گناہ لوگ بیچارے ابھی بھی نہیں ختم ہوا. نصرت آج صبح خیبر میں ہوا, کل بھی ہوا, پرسوں ہوتے رہتے ہیں. وہ پھر بھی بتا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو, جہاں میرا وزیر اعظم بھی بیٹھا ہوا ہے, کہ دہشت گردی کا شکار کون کون سے ممالک ہیں. غور کیجیے. The nations of Europe have also endured unspeakable horror. So too have the nations of Africa and South America. India, Russia, China, and Australia have all been victims. India, رشیا, چائنا, آسٹریلیا, رشیا, چائنا, آسٹریلیا, یہ سارے ہیں دہشت گردی کا شکار. ساؤتھ امریکہ کچھ جو بچا, ساؤتھ امریکہ, افریقہ بچا کیا پیچھے, بچا کیا نصرت صاحب؟ آسٹریلیا, چائنا, ساؤتھ امریکہ, افریقہ, انڈیا, مطلب پیچھے بس ایک ہی ملک بچا ہے جدھر دہشت گردی نہیں ہے. وہاں پہ جا کے آپ بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہی صاحب ہیں نا جن کو وہ جو ٹیلی فون پہ وہ تمہارے پاس رکھا ہوا ہے, وہ جو ٹیریفک ہے اگر ہے تو وہ پتہ ہی نہیں وہ جب وہ ٹیلی فون کیا تھا اس نے. The Prime Minister of Pakistan called Trump. And according to Pakistani officials, our President-elect gushed saying, you are a terrific guy, you are doing amazing work, which is visible everywhere. وہاں بیٹھا ہوا ہے تو کم از کم اس کو دیکھ کے ہی, بس ٹھیک ہے یار, اس کو دیکھ کے ہی کہہ دو یار. نصرت صاحب تو وہ جو اس اتحاد کا سربراہ ہے ہمارے ملک سے گیا, یہ بھی نہیں پتا. نہیں وہ اس کے بعد میں کرتا ہوں نا بات, وہ ادھر بھی آئیں گے, ادھر بھی آئیں گے, ادھر بھی آئیں گے. اب یہ بتا کے کہ یہاں دہشت گردی ہے. اب علامہ ڈونلڈ ٹرمپ, مفکر مفسر اسلام, ماہر علوم اسنا شرقیہ, ہمیں اب بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اب دہشت گردی کے لیے. وہ پہلے سنیں, ڈرائیو them out, ڈرائیو them out. It's a choice between two futures, and it is a choice America cannot make for you. A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists. If your nations, agar hum log, we drive out terrorism, you keep sending us terrorists. Drive them out, but we are supposed to drive them out. You send us Osama bin Laden. We drive him out. We drive him out. You send us Ayman al-Zawahiri via Egypt. We drive them out. ان کو کوئی یعنی کہ کوئی بھائی ٹھیک ہے کیا ہو گیا, ہم ان کو برداشت کیے چلے جا رہے ہیں. میں نے کہ ایک نان سینس یعنی کہ بندہ ایک بولے چلے جا رہا ہے, بولے چلا جا رہا ہے 34 منٹ. اور بھائی دیکھیے, میں
اس معاملے میں ہرگز نہیں. دیکھو ایک پاکستان کے جو اپنے مسائل ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور تاریخ کو بھی, حقائق کو نہیں کبھی بھولنا چاہیے کتنا بھی ہو غصہ. سعودی عرب نے بہت مشکل حالات میں بعض اوقات, خاص طور پر پاکستان جب نیوکلیئر گیا فار ایگزامپل, وی ور آئسولیٹڈ ٹوٹل, انہوں نے ہمیں 50,000 بیرل تیل کا جی ادھار شمولیت کر لی نا ہم نے نصرت صاحب اس میں, اور اس طرح ہمارے بہت سارے اوورسیز پاکستانیز بھی وہاں کام کرتے ہیں. لیکن بھائی یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے. اب پتہ نہیں ہم نے سعودی عرب کی کہاں کہاں کس طرح مدد کی ہے. نہیں تو کر تو رہے ہیں ابھی اس اتحاد میں, اور کیا کریں. میں پھر بھی بات کر رہا ہوں نا. اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی جب بات کرو یا اس پہ کرٹیسزم کرو تو لوگ یہ چیزیں نظر انداز کرتے ہوئے جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور اینگل آ جاتا ہے, وہ مسلکی والا. جی بالکل, جو کہ اچھا ایران نے بھی کوئی ہمارا محسن نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے ایران کے قریب ترین دوست تھے بھائی, ان کی مسز ایرانین تھی بیگم بھٹو. سکندر مرزا کی مہربانی سے وہ اقتدار پار کوریڈورز میں آئے, لیکن جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے دیکھا کہ جی وہ جب 73 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی, بھٹو صاحب نے فوری طور پر اسلامی سمٹ بلائی لاہور میں. صحیح بالکل. اور شہنشاہ ایران 3 سال تک ناراض رہا ان سے. ٹھیک, بٹ ہی ڈیڈ اٹ. بٹ عربوں کو ساتھ یہ جو ساری دوستی ہے اس کی بنیاد بھٹو صاحب نے رکھی. ڈیفینیٹلی. اور کہا کہ ٹھیک ہے یار, حالانکہ ایران نے خاص طور پر شاہ کے دنوں میں 65 کی جنگ میں 71 کی جنگ میں ہمارا بہت ساتھ دیا تھا. they were like strategic debt to us. and there are neighbors who we have to دیکھا کہ بھئی اب یہ پیٹرو ڈالر آ رہا ہے, نئی دولت آ رہی ہے, میرے ملک میں بے روزگاری ہے. انہوں نے شاہ فیصل کو کلٹیویٹ کیا, انہوں نے قذافی کے ساتھ دوستی بنائی, یو اے ای کے ساتھ اصلی دوستی شیخ زید کی جو آخر دم تک ان کے مرنے دم تک رہی, وہ انہوں نے بلڈ کیا. ٹھیک ہے جی, ایسے ہوتا ہے, آپ کو کرنا پڑتا ہے. میرا اب ان تمام باتوں کے بعد وہ ان سب کو, اگر سعودی عرب نے ٹرمپ کو صرف بلایا ہوتا کوئی بات نہیں, بائی لیٹرلی ٹھیک ہے جی وہ صدر بنا ہے, تو امریکی صدر جاتا ہی ہے. آپ نے یہ اپنے مسکین جو ہیں وہ سارے جمع کر کے کیوں اس کو کہا کہ یار لیکچر دلواؤ, آپ سے سعودی عرب گلا صرف ایک ہے. اور وہ ان سب کو اکٹھے انہوں نے کیے. اب ان کو بتا یہ رہا ہے کہ اصل خطرہ کہاں سے آ رہا ہے. سنیں. But no discussion of stamping out this threat would be complete without mentioning the government that gives terrorists all three: safe harbor, financial backing, and the social standing needed for recruitment. It is a regime that is responsible for so much instability in that region. I am speaking, of course, of Iran. From Lebanon to Iraq, to Yemen, only one country in the world has dahshatgardi hai. Sabka part hai Nusrat Sahab, we should all. اب کہ جی ایک سورس ہے. That is not true. احسان اللہ احسان نے پتہ نہیں انٹرویو میں بتایا یا نہیں, نسرین لغاری بتا رہی ہے. مختلف مسائل ہیں. ہم پہلے بھی بات کر رہے ہیں کہ یس, میں تو کہہ رہا ہوں کہ 80s میں جب ایران عراق وار ہو رہی تھی, آپ کہہ رہے عراق نے بھی پراکسیز پالی, ایران نے بھی پالی. ٹھیک. ابھی سیریا میں بہت سارے لوگ ہماری کرم ایجنسی سے گئے ہوئے ہیں, ہزارہ حضرات, اور وائس ورثہ بھی ہیں. ساتھ بھی یہ بھی بات کریں, طالبان کے بھی ہم نے سنے تھے. ہماری گورنمنٹ کی ہے نا, ہماری ہے, ان کی نہیں ہے. ان سے مجھے گلہ نہیں بنتا. میرا صرف یہ گلہ ہے نواز شریف صاحب سے کہ ان کو کسی نہ کسی صورت, there are so many ways ڈپلومیٹیکلی اپنا پوائنٹ رجسٹر کروانے کے لیے کہ ایکسکیوز می, ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کی, اور آپ کا ساتھ بھی دیا اگر سعودی عرب سے ہی کہنا ہے تو, اور مطلب یہ تو نہیں ہے نا. دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. آئی ایم سوری, میرے پرائم منسٹر وہ نہیں کر پائے, تو مجھے اس کا دکھ ہے, اور میں وہ بتاتا ہوں کہ کیا آپشنز تھی, بہت کچھ کیا جاتا. چلیں, کیا کر سکتے تھے نواز شریف صاحب, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ ہمارا گلبین جو سب سے بڑا المیہ ہے نا وہ یہ ہے کہ صحافت جب سے ٹیلی ویژن پہ آئی ہے تو شوبز ہو گئی ہے.
اچھا شوبز نے وہ جس طرح کی آپ کو وہ سہولتیں اور مشہوری اور ساتھ میں ذرا وہ رونق شونق لگائی ہے نا، اس کے بعد سے وہ کنٹرول میکنزم اشرافیہ نے ہمارے وہ سیکھ لیا ہے کہ ان کو کیسے اوقات میں رکھنا ہے، کہ اس کو ذرا 10 دن آف رکھو نا تو خود ہی اوقات میں آ جائے گا، ایڈ بند کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، ٹھیک ہے نا، چونکہ مہنگا سارا سین ہے تو سٹار کو اب یہ ہوتی ہے کہ اس کی فلم فیل نہ ہو جائے، ڈبہ نہ ہو جائے، ریٹنگز بھی آئے، سینسر بھی پاس کر دے، ایسا نہ فلم تو بہت اچھی ہو اور سینسر ہی پاس نہ کرے، وہ بھی پاس ہو جائے۔ اس کی وجہ سے ہم نے وہ جو ایک کھوج لگاتا ہے، صحافی کا بنیادی کام کیا ہے، صحافی کا بنیادی فریضہ گلمین یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے وہ بات لائے جس سے اشرافیہ، آپ کے حاکم، آپ کے حکمران، آپ کے طاقتور لوگ چھپانا چاہتے ہیں، ان کی مکاری، ان کی ہوشیاری، ان کے فراڈ ہم سامنے لائے۔ اب لوگ حق کا بکا ہے، کیا کرتے میں خود میں بتاتا ہوں ابھی، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم کس طرح کریں۔ مثال کے طور پر سلیم بخاری صاحب ہمارے بہت ہی سینئر صاحب، مجھ سے 2-3 سال ان کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، آج کل وہ نیشن کے ایڈیٹر ہیں، وہ ریاض میں تھے، ٹھیک، انہوں نے آج نیشن میں خبر چھپی ہوئی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور میں ان کی بات کو سنجیدگی سے لینے پر مجبور ہوں کیونکہ وہ ایک تجربہ کار زیرک صحافی ہیں، مسلم سے میرے ساتھ کام کیا انہوں نے، نیوز میں ہم ساتھ تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ جو سمٹ تھی، اس میں جو تقریر تھی اس کے لیے سفر کرتے ہوئے 2.5 گھنٹے فوکس کر کے تیاری کی تھی۔ صحیح ہے، جہاز میں میرے خیال میں اپیرنٹلی۔ اب وہ تقریر کیوں نہیں ہوئی؟ وہ حق کا بکا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ پوچھیں اور ان کو اس سوال کا جواب نہیں ملا، ٹھیک ہو گئی، شاید اس لیے کہ ٹرمپ نے پاکستان کا نام نہیں لینا تھا اپنی تقریر میں، could that be a snub of some sort from the Americans or Saudi کیا، but I don't know۔ لیکن نا پھر وہ تو سپیکولیشن، میں تو یہ وہی تو رو رہا ہوں کہ کوئی بتائے نا، یہاں تو تلاشی لینے پہنچ جاتے ہیں نا، تو یہ بھی تلاشی لو نا، یہ نہیں کریں گے۔ خیر اس کے بعد صالح ظافر صاحب ہیں، وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے وہاں سے کالم لکھا ہے، انہوں نے ایک اشارہ دیا ہے، بخاری صاحب نے تو کہا کہ انہیں کوئی جواب نہیں ملا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو واضح کہا، لیکن یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ 2.5 گھنٹے تیاری ہوئی تقریر جو کرنی تھی، ٹھیک، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آویزش کوئی خفیہ بات نہیں، اس کے ایک سے زیادہ پہلو ہیں، وہ ممالک بالخصوص اسلامی ممالک جن کے ایران اور سعودی عرب دونوں کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، اس صورتحال میں سخت مخمسے میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں، یعنی کہ وہ جس طرح تقریر کر کے ایران کو سنگل آؤٹ کیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف جو اجلاس میں شرکت کے لیے بطور خاص یہاں پہنچے تھے اور خیال تھا کہ وہ سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے جس کے لیے بے تیاریاں موجود تھی، یعنی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تقریر لکھی ہوئی تھی، وہ اس کے باوجود لب کشائی پر آمادہ نہیں ہوئے۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ایران پر ہونے والی نکتہ چینی کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے اظہار خیال کے موقع کو استعمال کرنا موضوع نہیں سمجھا۔ اچھا، یہ تو پھر یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور وہ وہیں تھے، انہوں نے نہیں، ظافر صاحب تو بہت زیادہ ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں، اور ان کو ایک زمانے میں جب یعنی صدر ناصر کے دل کی بات جاننی ہوتی تھی تو محمد حسین ہیکل کا پڑھنا پڑتا تھا، تو میرا بھائی جو ہے وہ اس نے یہ جو بعض مبصرین کہا ہے یہ کسی بات پہ کہا ہے، نہیں ایسی میں یعنی کہ جو مرضی کہہ لو، میں صالح ظافر کی رپورٹنگ کیپیسٹی کو نہیں، تو آپ کا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صالح ظافر نے یہ لائن بہت سوچ سمجھ کر لکھی، بس میں یہاں پر بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوا ہوگا؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا ہوا ہوگا یا کیا ہو سکتا ہے؟ Why, what could be the I am forced, because you can't do anything, I am fairly inclined to believe کہ غالباً صالح ظافر صاحب نے درست لکھا۔ Okay, fine, fair enough. لیکن غالباً میں لفظ کہہ رہا ہوں، but you're saying آپ کا تبصرہ اسپیکولیٹ ہی کر رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن کوئی موجود ہے نہیں، ہمیں کیا پتا، حکومت نہیں پتا کہ کرنی تھی نہیں کرنی تھی، کنفرم ہی ڈینائی کر دیتے، کچھ تو کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یہ کہتی ہیں نا سمبولک، بہت کچھ ہو سکتا ہے،
وہاں سے سعودی عرب سے واپس آتے ہوئے رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, حسنی بھائی روحانی دوبارہ الیکٹ ہوا ہے پرسوں, مبارک میں وہاں کہیں یار میں آپ کو مبارکباد دینے آنا چاہتا ہوں, سٹاپ اوور کر لیں. بڑی سمبولزم واقعی. کیا ہے, چائے پیئے ہو, کہیں نہیں چلیں, کیا آپ کو مبارک ہو برادر. ہولے شما صحیح ٹھیک ہے, ختم ہو گئی بات. کیا I attended the conference in Saudi Arabia. And then I stopped in Tehran میں سے واقعی. اور آتے ہوئے میں ایران ٹھہروں, یہ کیا بات ہے, کریں. اسٹیٹسمن شپ دکھانی پڑتی ہے پھر نصرت صاحب ایسے کام کرنے کی. بھائی کرنی پڑتی ہے نا. اب امریکی سمجھ گئے ہیں, یہ دیکھو تم جو مرضی کہہ لو امریکہ کو, امریکہ ریئیکٹ کرتا ہے, پراپر گیج کرتا ہے کہ ہمارے اقدامات میں کیا سینٹیمنٹ ہوئے ہیں. آپ یہ نہ کریں. دیکھیے بہرحال یہی بندہ تھا نا جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے امریکہ کا صدر بنا ہے. جاتے ہی $1 کھرب کو آرڈر لیا ہے اور $350 ارب آئندہ 15 سال. 24 گھنٹے کام ہوگا مختلف شفٹوں میں. اب امریکہ کا ملٹی وہ جو کہتے ہیں ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ڈیزن کیا خوب. امریکہ کا فائدہ نظر چلو بریک ہو گئی. اب میں بتاتا ہوں امریکنوں نے کیسے لیا ہے, امریکن ریئیکشن میں تمہیں بتاتا ہوں. چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_. جمہوری نظام اور آزاد صحافت کو کتنا برا کہہ لو, یہ ہوتا ہے کہ دیکھو اس کو کیج کر کے آپ کو سینٹیمنٹ کا پتہ چل جاتا ہے اور آپ کے پاس ریئیکشن ٹائم مل جاتا ہے. میں ظاہر ہے یہاں پہ جو امریکہ کی جو سفارت خانہ ہے بی یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, یہ ساتھ افغانستان ہے, سمجھ گئی نا بات. ویری امپورٹنٹ سفارت خانہ. ہاں. اب یقیناً کل انہوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ان کے صدر نے تقریر کی ہے, ٹک 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 یہ وہ سارے لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے. آج کیا ہوا ہے, ان کے سفیر صاحب جو ہیں انہوں نے کال آن کی چیف آف آرمی اسٹاف, ٹھیک, جنرل باجوہ صاحب. پتہ امریکی سفیر کو بھی ہے کہ سب سے پہلے کس کو کام ڈاؤن کرنا. وزیر اعظم تو یہاں ہے ہی نہیں نا نصرت صاحب. اور نہیں یار ہوگی تو چھوڑا کرو نا, کھل کے بات کیا کرو, وہ یعنی کہ چھوڑا کرو پلیز. چلے ٹھیک, کب تک احمقانہ ایک دنیا میں فیر انف. انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے ملو. وہ جناب انہوں نے کیا کیا کہ گئے اور ان کا, اب یہ پریس ریلیز یو ایس ایمبیسی کی ہے, not from ISPR. رائٹ. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سفیر صاحب ہیں وہ آج گئے اور انہوں نے بتایا کہ کیا وہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے سیکورٹی اور امن اور خوشحالی وغیرہ کی باتیں کی ہیں اور کہا ہے کہ اکٹھے ہو جاؤ دہشت گردی اور ایکسٹریمزم انتہا پسندی کے خلاف. لیکن ساتھ ہی امبیسڈر افرمڈ, انہوں نے مانا کہ پاکستان کا کردار بھی اس میں ہے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی. جو ٹرمپ نے نہیں مانا. نہیں وہ یاد دلانے کہ نہیں ایسا نہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمیں یاد ہے, ہم نے کہا نہیں. یہ دیکھو یہ انہوں نے یہ بیکاز دے نیو کہ ایک ریاکشن یہ سینٹیمنٹ گیا ہوگا کہ یار یہ کیا ہے. 50,000 وہ جو باتیں آپ کرتی ہو نا, کہاں ہے اب وہ, بلا جنرل امجد شعیب کو جو ہمیں لیکچر دیتے تھے کہ شرط رکھی ہے. ایک وہ عوان صاحب تھے, شرط رکھی ہے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوئے گا. اور میں نے وہی کہا, میں کیا ملازمت کرنے چلے آیا. نہیں تو ان کی کوئی ملاقات ہوئی ان سے جو نیٹو کے کمانڈر جو ہیں. ایک تصویر ہے, پتہ نہیں بھائی آج کل فیک نیوز بھی ہے جس میں وہ ان کے داماد کے ساتھ ایک بیس پہ بیٹھے. ہاں جی, اور جو ڈیپٹی کراؤن پرنس جو ہیں ان کے ساتھ, وہ غالباً وہ اسی نہیں مطلب ٹرمپ صاحب اس اتحاد. اچھا وہ داماد کون ہے جو سارے سودے کرتا ہے, جو خود یہودی ہے, جو آنے سے پہلے چونکہ ہفتے کے دن سفر کیا تھا, ہفتے کے دن سفر نہیں کرتے یہودی. پھر وہ اپنے وہ گیا ان کے وہ جو کیا ریبیز کو وہ کیا کہتے ہیں وہ کاہن, نہیں اس سے اجازت تھی اس نے. ہاں کہ میں سابت پہ کام کرنا, صدقہ بدقہ بھی دے گا, کچھ نہیں کرتے نا سیٹرڈے کو. اب بتائیں نا, یہاں پہ بیٹھے جنرل امجد شعیب میرے سامنے, عوام جن کے ذریعے ایران کو شامل نہیں کیا جائے گا تو نہیں کریں گے راہیل. اور کیا اب پھر یہ کہیں گے جی اٹھا کے لینا لے کر جاؤ. اب میں یہ کہوں گا کہ جناب تھینک یو راہیل شریف, آپ نے ماشاء اللہ نہیں لگایا, سعودی عرب میں نوکری لے لی. صحیح کیا بات کر رہے ہیں, آپ نے میرا تماشا بنا دیا اور آپ مجھے رونے کی اجازت بھی نہیں دو گے. اس پہ اگر لوگ تھوڑا سا اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں تو اسے اٹھانا شروع سے کہتے ہو ادارے کی مذمت ہے.
بیٹھے رہا یہاں پہ امجد شعیب, مجھے بتائے کہ یہ کیا ہوا ہے. تم تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ وہ جائیں گے, بھلے کہ کسی کا استعمال نہیں ہوگا. اب بول. راحیل شریف صاحب یونائٹ کریں گے مسلم امہ کو. نہیں تو کہاں گئی وہ؟ تو میں نے یہی کام, میں نے کہا جو کام خلیفہ دوئم کے زمانے سے نہیں ہو پایا یہ کہاں سے کر لیں گے؟ سیدھی سادھی بات ہے, نوکری چاہیے تھی. کیا یہ ابھی تقریریں کر رہے ہیں یہ تحریک انصاف والے؟ کیا اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے خواجہ آصف نے نہیں کہا تھا کہ جب این ایف سی کا معاملہ آئے گا میں اسمبلی میں لاؤں گا, آپ سے پوچھوں گا کہ یہ اس اتحاد کے کانٹورز ہیں؟ کتنی مرتبہ یاد دلایا؟ نہیں نصرت صاحب, وہاں تو پہنچ جاتے ہیں سپریم کورٹ. جی آئی ٹی کی رپورٹ چاہیے تھی آج. کل نہیں, کیوں نہیں جائیے کہیے مجھے بتائیں کہ این او سی کن شرائط پہ دیا گیا, پوچھیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بس وہ یہاں, اور جو اگر آپ رو گے فریاد کرو گے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اینٹی اسٹیٹ. میں پوچھوں گا جنرل شعیب سے, میں پوچھوں گا نواز شریف سے کہ تم نے میری قوم کی بے عزتی کیوں کروائی ہے؟ وائی ناٹ؟ میں 20 کروڑ کا ملک ہوں اور مجھے کو تم لوگوں نے تحفے میں نہیں دیا ہوا. صحیح. جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد کی تھی انہوں نے تنہ تنہا دن رات کام کر کے اس کو بنایا ہے, اور اسی لیے بنایا تھا کہ یہ جو پاکستان کی نسلیں ہوں گی وہ سوچنے سمجھنے والی ہوں گی. اقبال کی پوری سٹرگل کیا تھی کہ خوئے غلامی سے نکالنا ہے. اس نے اپنے لوگوں کو, ہمیں ہماری نسل کو سوال کرنے آنے چاہیے. یہ نہیں کہ جو کچھ حکمران نے کہا ہو گئے, یار حکمران گھر پہ ہو گئے, یہ تمہارے للے تللے ہوں گے. اب تو وہ مجھے اگر جلاوطنی میں جا کے مجھے تم جیل میں ڈالو گے تو کوئی سرول بیلنس لینے نہیں آئے گا, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میری توہین کرواؤ, اور وہ بھی اس مسخرہ نواز شخص کے ہاتھوں. اور اس کے ذریعے تم مجھے ارض مقدس سے وہاں کھڑے ہو کے وہ ہمیں بتا رہا ہے اسلام کیا ہے, اسلام کو خطرہ کہاں سے ہے, اور انٹرفیتھ ہارمنی تو یہ کر رہا ہے. کل کہتا ہے کہ دین ابراہیم کے ماننے والے سارے ایک ہو جائے. خود ابھی وہ ویسٹ بینک میں وہ ادھر وہ یہودیوں والی ٹوپی پہن کے وہ دیواریں گریا ہے نا, وہ کر رہا ہے. اس کے بعد اس نے ویٹیکن جانا ہے. وہ اس نے ایک اچھا وہ پہلے این جی اوز تھی انٹرفیتھ کی, اس نے اپنی دکان آپ کھول لی ہے. انٹرفیتھ ہارمنی یہ کرے گا. علامہ ڈونلڈ جھوٹ بول رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں. ہی از نو فرینڈ ٹو اینی ون. ارے مال لینے کے آج سیدھا سادہ $1 کروڑ کا آرڈر لے کر آ گیا, خدا حافظ. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں پروگرام بھی ختم ہوا, ہمارے وقت آج ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.